चांदनी क्या ये काफी नहीं। चंद दिनों के मेहमान है मेरे बाल, थोड़े दिनों में गंजी हो जाऊंगी मैं। तुम ठीक हो जाओ यही काफी है, बालों का क्या आ जाएंगे। आपके तो नहीं आए तो बाल आ जाते हैं। आपने अपना बहुत ख्याल करना है, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे स्ट्रॉन्ग। चले मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना है अपना, मैं पेपर के बाद फिर से आऊंगी। अरे ये कल आएगा ना मेरा टेबलेट और फोन देने, तो थोड़ी देर के लिए तुम भी आ जाना। आज हम अपने रिश्ते को इवैल्यूएट करेंगे। और वैसे भी जब से शादी हुई है ऐसा लगता है हमारी तो प्रॉपर तरीके से मुलाकात ही नहीं हुई है। मुझे अपने काम खुद करना पसंद है, आपको मेरे कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलमान दूसरे कमरे में क्यों सो रहे हैं? आंटी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं रात देर तक जागती हूँ पढ़ाई के लिए, इसलिए आज प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। मेरी अम्मी ने कहा है कि मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे बदल जाना चाहिए। और जब आपको पता था कि आगे जाके हमें क्या क्या खुद करना होगा तो सारी जिंदगी निवाले बना बना क्यों खिलाया आपने? दूसरा की ख्वाहिशों के मुताबिक। तो अब शादी के चंद दिन बाद ही ये हालात हो गए कि शौहर की इत्तलात मुलाजमों से ली जाए। आज से मैं उसे किसी और कमरे में सोते हुए नहीं देखूं। सानिया, शादियां खुद ब खुद नहीं चलती, औरतों को चलानी पड़ती। सलमान को समझने की कोशिश करो। मैं खुश थी अपनी जिंदगी में, बहुत मेहनत के साथ में अपना करियर बना। बेटी बन के दिखाओ उन्हें, क्योंकि बेटियों के लिए सबके असूल और दिल नरम पड़ जाते रही थी, लेकिन आप लोगों ने अपना बोझ कम करने के लिए मुझे जिम्मेदारियों के नीचे डाल दी है। जब से शादी हुई है मुझे लग रहा है कि जमाना नहीं बदला, बन जाती हूँ बेटी उनकी, क्योंकि पलटने का आपने कोई रास्ता तो छोड़ा नहीं ना। लोगों को अब भी ससुराल से अपनी बेटियों के जनाजे ही चाहिए। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि सानिया शादी के बाद आने वाली मुश्किलात पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसे ना तो अपने सास ससुर की कुछ समझ आ रही होती है और ना ही अपने शौहर सलमान की। एक तरफ सलमान है जो कि उसे बताए बग़ैर कहीं भी चला जाता है, और दूसरी तरफ सानिया के ससुर सानिया पर हुक्म चलाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अभी शादी को बस 2-4 रोज़ ही गुज़रे हैं और उन्होंने सानिया पर पाबंदियां भी लगाना शुरू कर दी हैं, और यही नहीं बल्कि अब तो उस पर ज़िम्मेदारियां भी डाल दी गई हैं कि अब से सारे घर वालों के लिए रात की कॉफ़ी ना सिर्फ तुम्हें बनानी है बल्कि सबको सर्व भी करनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि सानिया इन सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाती और अपनी अम्मी को कॉल करके उनसे कहती है, मामा जब आपको पता था कि आगे जाकर सारे काम हमने खुद करने हैं तो फिर सारी ज़िंदगी आपने हमें निवाले बना बना कर क्यों खिलाए। ये सुनकर सानिया की अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सानिया घर के मुलाजिम से कॉफ़ी बनाना सीखती है और इसके बाद फिर वो कॉफ़ी हर किसी के कमरे में जाकर सर्व भी करती है। इसके बाद जब वो सलमान के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है तो सलमान कॉफ़ी देखकर उससे कहता है, आपको मेरे लिए कॉफ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद अपने काम करना पसंद है, इसलिए आपको मेरे कामों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल सलमान तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, लेकिन सानिया जो कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं। इसके बाद सलमान सानिया से कहता है, सानिया आप इस कमरे में आराम से बैठकर अपनी स्टडीज़ करें, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। सलमान को कमरे से निकलते हुए उसकी अम्मी भी देख लेती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन सलमान की अम्मी सानिया से कहती हैं, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और सलमान की इतला मुझे मुलाजमों से मिल रही है। वैसे सलमान ऑफिस जा चुका है, और ज़रा ये तो बताओ कि सलमान रात में अपने कमरे में क्यों नहीं सोया? मैंने उसे ड्राइंग रूम में सोते हुए देखा था। ये सुनकर सानिया कहती है, आंटी एक्चुअली मेरे पेपर चल रहे हैं ना, तो मुझे रात भर जागकर पेपर्स की तैयारी करनी होती है,
اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے۔ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے، ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا، میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے۔ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے
تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے، ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے، آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے، ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے، آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں، آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے، ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے، آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے، ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں
اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے، ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔
اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر
ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے، ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے، آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے، ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے، آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں، آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے، ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے، آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے، ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے۔ ویسے سلمان آفس جا چکا ہے
اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ شادی کے بعد آنے والی مشکلات پر بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسے نہ تو اپنے ساس سسر کی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے شوہر سلمان کی۔ ایک طرف سلمان ہے جو کہ اسے بتائے بغیر کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثانیہ کے سسر ثانیہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی شادی کو بس 2-4 روز ہی گزرے ہیں اور انہوں نے ثانیہ پر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہیں کہ اب سے سارے گھر والوں کے لیے رات کی کافی نہ صرف تمہیں بنانی ہے بلکہ سب کو سرو بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ ان ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی اور اپنی امی کو کال کر کے ان سے کہتی ہے ماما جب آپ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہمیں نوالے بنا بنا کر کیوں کھلائے؟ یہ سن کر ثانیہ کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ گھر کے ملازم سے کافی بنانا سیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کافی ہر کسی کے کمرے میں جا کر سرو بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلمان کے لیے کافی لے کر جاتی ہے تو سلمان کافی دیکھ کر اس سے کہتا ہے آپ کو میرے لیے کافی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے کام کرنا پسند ہے، اس لیے آپ کو میرے کاموں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلمان تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، لیکن ثانیہ جو کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان ثانیہ سے کہتا ہے ثانیہ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈیز کریں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان کو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی امی بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سلمان کی امی ثانیہ سے کہتی ہیں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور سلمان کی اطلاع مجھے ملازموں سے مل رہی ہے، ویسے سلمان آفس جا چکا ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلمان رات میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے آنٹی ایکچولی میرے پیپر چل رہے ہیں نا، تو مجھے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سلمان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے وہ کمرے سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ یہ سن کر فرحین بیگم کہتی ہیں آج سے میں سلمان کو کسی اور کمرے میں سوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔